Audio Jungle. सर पहले आप अपने ख़ानदान के पस मंज़र के बारे में आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऐसे बेसिकली ज़िला मानसरा के रहने वाले हैं। हमारे ख़ानदान पूरा जो है ना बराबर वालिद साहब की तरफ से और वालदा की तरफ से पूरे हम जो है ना JUI और जमात इस्लामी में पूरे तकसीम थे। हमारे वालिद साहब और चचा जो है ना वो जमात इस्लामी में थे और दो चचा हमारे जो है ना वो JUI में थे। इसी तरह मामू के लिहाज से भी जो है ना एक मामू जो है ना वो कराची बनूरी टाउन के शेखुल हदीस थे, मौलाना मिसबाहुल्लाह शाह साहब, वो JUI में थे। और एक मामू हमारे जो है ना जमात इस्लामी में इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी में यहाँ पे रहे हैं, डॉक्टर अताउल्लाह शिराजी, तो वो जो है ना जमात इस्लामी में थे। तो इस तरह ख़ानदानी पस मंज़र हमारा दीनी है और इल्मी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पस मंज़र में ख़ानदानी जितने भी लोग हैं, हमारे चचा जो है ना वो वहाँ से पढ़े हुए थे, ताया जान देवबंद से, और हमारे दादा जान देवबंद के पढ़े हुए थे। वालिद साहब जो है ना बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, आप जानते हैं सैयद मारूफ शाह शिराजी, जिन्होंने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने इदारा मार्फ इस्लामी कराची में भेजा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद साहब को। फिर उसके बाद वहाँ खुर्शीद साहब के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब के साथ काम किया। उसके बाद वहीं से उन्होंने तफसीर फ़ी ज़िलालिल कुरान, जो सैयद कुतुब शहीद की तफसीर थी उस दौर में नई आई थी, तो उसका जो है ना ट्रांसलेशन शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी ज़िंदगी में उसको मुकम्मल किया। इसी तरीके से उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह फ़ी ज़िलालिल हदीस का तर्जुमा किया। इसके अलावा कोई 30-40 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लिखी है कुरान के ऊपर। और इसी तरह एक बहुत बड़ी किताब उनकी है इस्लाम और जमहूरियत जजों और जर्नलों के ज़ेर साया, तो ये ज़िया के दौर में जो है ना छपी थी। और इसके अलावा भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इस्लाम, इस्लाम का दस्तूरी निज़ाम, इस तरह से काफ़ी अच्छी किताबें उन्होंने इल्मी किताबें जो है ना वो लिखी है। सर जैसे कि आपने फरमाया कि आपका ताल्लुक़ KPK के ज़िला मानसरा से है, इब्तिदाई तालीम तो आपने वहीं से हासिल की होगी, तो आला तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मैं मैट्रिक तक जो है ना अपने गाँव में हमने तालीम हासिल की, सब भाई बहनों ने। पहले वाले सब कराची में थे तो कुछ बच्चों ने वहाँ पर तालीम हासिल की, बहन भाइयों ने। फिर हम वापस अपने गांव चिनारपुर, जो अभी CPEC के बिल्कुल ऊपर गांव आ गया है, तो इसके साथ ही हमारा गांव है चिनारपुर के नाम से। फिर हमने इब्तदाई तालीम जो है ना यहीं पे हासिल की, सब बहन भाइयों ने। हमारे बड़े भाई जो है ना, हमारे करीब एक हाई स्कूल था पटल के नाम से, सब बहन भाइयों ने वहाँ पे हमने तालीम हासिल की। मैट्रिक करने के बाद मैं फिर कराची चला गया। कराची में जो है ना लियारी डिग्री कॉलेज में और फिर SM साइंस कॉलेज से जो है ना मैंने BSc की, पहले FSc की, फिर उसके बाद BSc की। उसके बाद फिर मैं मंसूरा लाहौर आ गया, तो वहाँ वालिद साहब का जितना इल्मी काम था उसकी पब्लिकेशन, बुकशॉप और उनके इल्मी काम को जो है ना तरक्की देना और मार्केट में लेकर आना। और उसके साथ साथ फिर मैंने मंसूरा लाहौर से दरस निज़ामी दीनी तालीम मुकम्मल हासिल की। इसी दौरान जो है ना जमियत तलबा रबिया हमारी दीनी मदारस की तंजीम है, तो उसमें जो है ना मुंतज़िम आला की मेरी पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी रही और 3 साल तक जो है ना मेरी वो जिम्मेदारी रही। सर जैसा कि आपने फरमाया कि आपका ख़ानदान दीन के हवाले से माना जाता है, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम पर आपकी क्या राय है? देखिए, मौजूदा जो निज़ाम तालीम है ना, इसको ख़ुद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में, जो तालीमात किताब है, उसके अंदर बेखुदा निज़ाम तालीम कहा है। वरना ये निज़ाम तालीम था जिस वक्त तक हम बरसरे इक़्तिदार थे मुग़लिया दौर में या उससे पहले, तो इसी निज़ाम तालीम के ज़रिए से जदीद और कदीम सारा जो है ना इकट्ठा एक निज़ाम चल रहा था। लेकिन जिस वक्त बरसगीर तकसीम हुआ और फिर यानी अंग्रेज़ वहाँ पर तकसीम से पहले अंग्रेज़ जब आए, तो उन्होंने हमारे निज़ाम तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना सबसे पहले ज़रब लगाई और जो हमारी दीनी निज़ाम था और जदीद निज़ाम तालीम था, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो उसके बाद से वो मदारस तो बन रहे हैं और इसी तरह जो है ना जो जदीद निज़ाम तालीम है उसमें से उसकी रूह जो है ना वो निकाल दी, कुरान और हदीस को निकाल दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया। इसलिए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि ये बेखुदा निज़ाम तालीम है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने काम किया
اور کچھ ادارے اپنے جو ہے نا مختلف اسکولوں کی چین بھی ہے، اور اسی طریقے سے رابطۃ المدارس کی اپنی مدارس کی ایک چین بھی ہے. تو جماعت جو ہے نا کوشش کر رہی ہے کہ ان تو دونوں نظام آپ کے تعلیم خیال میں کو. سر یہ معیار تعلیم جو ہے ختم ہو گیا ہے کیونکہ کمرشل ہو گیا ہے یہ تعلیم جو ہے، تو آپ کے خیال میں یہ معیار تعلیم ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، معیار تعلیم تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے نا، جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے یا ایک انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتی ہے، اپنی تاریخ اور اسلاف کے ساتھ جوڑتی ہے، وہ تقریباً کٹ گئی ہے. تو اس لیے جو ہے نا جماعت اسلامی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اقتدار میں جب آئے تو نظام تعلیم کو بدلے. جیسے کے پی کے اندر جو ہے نا ہمیں گورنمنٹ کرنے کا موقع ملا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پہلے انہوں نے ہمیں نظام تعلیم کی جو وزارت تھی وہ دی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے یعنی وہ وزارتیں دینے سے پہلے ہی جو ہے نا پھر اس کا مکر گئے وہ. اس کے بعد ہمیں وزارت بلدیات انہوں نے دے دیا، اور الحمدللہ بلدیات کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے چلایا. لیکن وزارت تعلیم انہوں نے اس لیے لی کہ یہ تو اس کے اندر ایک روحانیت پیدا کر دیں گے، جدید اور قدیم کو جو ہے نا یکجا کر دیں گے. اور ہمارے ذہن میں یہ خاکہ ہے کہ جس وقت بھی کوئی گورنمنٹ آئے تو وہ دونوں نظام تعلیم کو یکجا کرے. مثال کے طور پر ہمارے جو جدید تعلیمی ادارے ہیں، اب ان میں جو ہے نا شعبہ حفظ تو جو ہے نا بعض پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے ڈال دیا، گورنمنٹ نے بھی نہیں ڈالا ہے، لیکن ان کے اندر شعبہ حفظ موجود ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو پنجاب کا جو فارم چھپتا ہے جو بورڈ کا، اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے نا جتنے گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں ایک درس نظامی گروپ بھی ہے، لیکن امپلیمنٹ کسی جگہ پر بھی نہیں ہو رہا. اور اگر عام تعلیمی اداروں کے اندر، سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر میٹرک لیول تک درس نظامی لانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس وہیں پہ عربی کا استاد موجود ہوتا ہے، فارسی کا موجود ہوتا ہے، اردو کا موجود ہوتا ہے. سر تو آپ سوال درس یہ ہے نظامی جو ہے کہ نا اس اسکول کے اندر لائیں. سوال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کون کروائے؟ گورنمنٹ کروا سکتی ہے، یہ کوئی پرائیویٹ نہیں کروا سکتا، پرائیویٹ ادارہ نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی پارٹی یہ اس کو کروا سکتی ہے. ہاں، اپنے تعلیمی اداروں میں جو ہے نا جدید اور قدیم کو جو ہے نا اکٹھا کیا جا سکتا ہے جس حد تک ایفرٹ ہو، لیکن اصل کرنے کا کام تو یہ گورنمنٹ کا ہے سر کہ جیسا وہ کہ جدید تعلیمی اداروں کے اندر دینی تعلیم کو لے کر آئے، اور جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان کے اندر جدید تعلیم کو لایا جائے. سر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا خاندان دین کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو شعبہ جماعت اسلامی کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا اور کب آپ تشریف لائے؟ دیکھیں، خاندانی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے والد صاحب اور چچا پہلے سے جماعت میں تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، تو اس کے اثرات تو ظاہر ہے پورے خاندان پہ، پورے بچوں پر تھے. لیکن جس وقت میں کراچی میں گیا تو وہاں پر جو ہے نا وہ جو بالکل چیزیں موجود تھیں تو وہ بالفعل ہوئی. یعنی کالجز میں تھے تو میں جس وقت ایف ایس سی کر رہا تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر ظفر صاحب، آج کل سعودیہ میں ہوتے ہیں، ایک فاخر عثمان بیگ تھے، آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر کام کیا، اور وہاں سے جو ہے اسلامی جمعیت کے اندر ہم آئے، اور کالجز کے اندر حلقہ جہانگیر روڈ پہ ایک نصر اللہ صاحب تھے جو ڈاکٹر ظفر کے بھائی تھے، آج بھی کراچی میں ہوتے ہیں، صحافی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے اور بہت ہی اچھی ہماری آپس میں ریلیشن تھی. ایک بعد میں اسلامی جمعیت کے ناظم اعلیٰ بنے، وہ تھے ان سے نام نکل گیا، بہرحال وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، بعد میں ناظم اعلیٰ بن گئے تھے. تو اس طریقے سے کراچی سے جو ہے نا میں اسلامی جمعیت کے اندر آیا، اور پھر وہیں سے آگے جو ہے نا جماعت کے اندر. سر جیسا کہ آپ نے کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو لیکن ہر امیر جماعت کی اپنی کوالٹی اور اپنی صلاحیت اور اپنے ذوق اور شوق ہوتا ہے، اور اسی صلاحیت کے مطابق وہ جماعت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. نظریہ تو سب کا ایک ہے کہ انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، یہ تو ایک اصولی بات ہے. پھر تمہارا دوسری بات جو ہے نا جماعت کا ایک شورائی نظام ہے، مرکزی مجلس شورا ہے، اس میں چیزیں آتی ہیں، اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، مرکزی مجلس عاملہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈیسیجن ہوتے ہیں. تو ایک اصولی چیزیں تو یہی ہیں. البتہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے لوگوں کو بدلا. آج دنیا میں جتنی ریوائول کی تحریکیں ہیں اس کے پیچھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر، سید قطب کا لٹریچر، حسن البنا کی سوچ، یہ دنیا کی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے عرب دنیا کو اور بر صغیر کے علاقے کو، جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، پھر مولانا کا لٹریچر مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہوا، تو ساری دنیا کی ریوائول کی جو تحریکیں ہیں ان کے پیچھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور فلسفہ موجود ہے. اس کے بعد میاں طوفیل محمد صاحب بنے، انتہائی نیک. جیسے ہم جو ہے نا یعنی کہتے ہیں نا کہ جو نماز پڑھنے والی شخصیت ہیں، تو ان میں جو ہے نا جو احسان کے درجے کی نماز پڑھنے والی شخصیت ہے وہ میاں طوفیل محمد صاحب تھے.
آپ ان کی نمازوں کو دیکھیں، آخر وقت تک بزرگی کے عالم میں بھی، اور انہوں نے جو جماعت کی جو فیلڈ کے اندر کام تھا بہت بہترین انداز میں کیا، جماعتوں کو اپنی اپنی جگہ پر مستحکم کیا۔ اس وقت قومی اتحاد تھا، جی قومی اتحاد کے اندر ان کا سیاسی تارے پروفیسر ہوتے رہے غفور جی صاحب کا جی ان کا بڑا رول تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں قاضی صاحب نے جو ہے نا جماعت اسلامی کو بہت بلندی تک پہنچایا، خاص طور پر جو ہے نا جو ہمارے معاشرے کے اندر قتل مقاتلے شروع ہو گئے تھے، شیعہ اور سنی کے اختلافات تھے، اس موقع پر ملی یکجہتی کونسل بنانا، پھر اس کو سیاسی اتحاد قومی اتحاد میں کنورٹ کرنا، تو یہ جو ہے نا قاضی حسین احمد صاحب کا بہت بڑا رول تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا منور حسن صاحب آئے۔ منور حسن صاحب انتہائی دلیر قسم کی شخصیت ہے، دبنگ شخصیت تھی۔ انہوں نے امریکہ کے خلاف گو امریکہ گو کی جو تحریک چلائی، بہت بڑی تحریک تھی۔ پھر انہوں نے اپنے جو نظریات رکھے وہ بہت ہی دبنگ قسم کے نظریات تھے، امریکہ کے حوالے سے بہت جو ہے نا بلند آواز میں انہوں نے جو ہے نا مہم چلائی، خاص طور پر ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے۔ جو ہے ریمنڈ ڈیوس نے جی اپنی جی کتاب میں بھی لکھا کہ وہ جو ہے منور حسن صاحب جو ہے نا میرے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا پھر اب سراج الحق صاحب ہیں، سراج الحق صاحب کا بھی دوسرا ٹینیور مکمل جی ہونے والا ہے۔ سراج الحق صاحب کے کارناموں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو، یوتھ کو بہت متحرک کیا ہے، اور یعنی ایک امیر جماعت جتنا بھاگ دوڑ کے کام کر سکتا ہے اس حد تک کیا، تو ہر امیر جماعت کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ صلاحیت، اس کے مطابق انہوں نے کام کیا سر اور آپ کی جماعت کو آگے بڑھانے کی سر کوشش آپ کی کی۔ جماعت میں تعلیم یافتہ تجربے کار پروفیشنل خواتین اور حضرات اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن جماعت کو وہ فوقیت حاصل نہیں ہو سکی جو دیگر جماعتوں کو ہے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے اس میں دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قوم کو اپنا نظریہ نہیں سمجھا سکے، ہمیں اپنی کوتاہی ماننی چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، وہ 1970 کے الیکشن سے لے کر ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو جو ہے نا پلان کرتی ہے، کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا، کس کو کتنی حیثیت دینی ہے۔ اب تو اسٹیبلشمنٹ بالکل جو ہے نا واضح ہو گئی ہے اور کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی ہے۔ تو دوسری وجہ جو ہے نا اس کی یہ ہے۔ تیسرے نمبر پر الحمدللہ جہاں جہاں جماعت کو جو ہے نا یعنی اقتدار ملا ہے، تو جماعت نے اپنے نظریے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جو امت کے مسائل ہیں، قوم کے مسائل ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر، کمیٹیوں میں، ہر جگہ پر وہ ببانگ دوحل جو ہے نا بات کرتی ہے، اور یہ والی بات ہر کسی کو اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں۔ جماعت ایک اصولی موقف اختیار کر کے چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں ہمارے عبدالاکبر چترالی صاحب تھے، کراچی میں عبدالرشید صاحب تھے، سینٹ میں جو ہے نا خود امیر جماعت اور سینیٹر مشتاق صاحب تھے، لیکن جتنی جرت کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں تو کسی کو پسند آتی ہیں یہ باتیں۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظریے کو شاید فوج اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے نظریے کو، ظاہر ہم تو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تو نظام کی تبدیلی کی بات کے لیے جو ہے نا اگلے جو ہے نا امریکہ اور یو کے اور انڈیا اور یہ سارے جو مغربی طاقتیں ہیں وہ اربوں ڈالر اس بات پر لگا رہی ہیں کہ ایسی جماعتیں نہ آئیں جو نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہیں۔ باقی تبلیغی جماعت آ جائے، کوئی جو ہے نا ایسی پارٹی آ جائے جس سے ان کو نظام کو خطرہ نہیں ہے، تو وہ تو واشنگٹن میں جو ہے نا ہمیں افطاریاں بھی کرواتے ہیں۔ سر جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا ایک ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، بڑی جتنی بھی تعریفیں کی جائے کم ہے، فلاحی ادارہ جو آپ کا کام کر رہا ہے اور آپ کی خدمات جو ہے آپ کے ادارے کی وہ قابل تعریف ہے، ہر شعبہ جات میں، خواہ وہ فلسطین کے حوالے سے ہوں، کشمیر کے حوالے سے ہوں، مصیبت زدہ علاقوں میں ہوں، وہ قابل تعریف ہے، لیکن دوسرے ادارے فلاحی ادارے جو ہیں اور حکومت وقت NDM میں اس موقع پر نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں الحمدللہ جماعت امانت دار جماعت ہے، اور مختلف مواقع پہ جہاں جہاں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الخدمت جماعت اسلامی کا ایسٹ نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے، اور یہ پوری قوم کا ایسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الخدمت آپ کی نہیں ہماری ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا اعتماد ہے الخدمت کے اوپر، جماعت اسلامی کی امانت اور دیانت کے اوپر۔ دیکھیں ہم پارلیمنٹ میں رہے ہیں، جتنے بھی لوگ رہے، کونسلر رہے ہیں ہمارے صوبائی قومی اسمبلی اور سینٹ میں جتنے لوگ رہے، کسی کے اوپر دبا نہیں ہے کہ انہوں نے جو کوئی پلاٹ لیا ہو، کمیشن لیا ہو۔ اسی طریقے سے الخدمت کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، اور ہم انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی جو سیلاب میں کام کیا، قریب کے ہم لے لیتے ہیں، اس سے پہلے کرونا میں کیا، اربوں روپے کا کام پورے پاکستان میں، لوگ اپنے گھر بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہمارا کارکن ہی تھا جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کے گھروں میں، گلیوں میں
जा रहा था, राशन पहुंचा रहा था।